अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए एक तरफ हुकूमत अपना पूरा जोर लगा रही है, दूसरी तरफ अपोजिशन तैयार खड़ी है और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक केस लगा दिया गया है कि क्या ये आईनी तरमीम पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और बेंच को हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। ये आज की बहुत बड़ी खबर है। इस खबर के पीछे क्या मुहर्रकात हैं और ये केस क्यों लगाया गया है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके अलावा केपीके के अंदर जो जिरगा हो रहा है, वहां से बड़ी अहम खबर आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी या नहीं करेगी, क्या इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी, इस हवाले से अहम तीन खबर है। नजम सेठी साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि जब इस्लामाबाद के अंदर बाहर के मुल्कों से मेहमान आए होंगे, जब शांति का माहौल होगा, तो हो सकता है कि मौका देखकर वारदात डाल दी जाए, यानी कि आईनी तरमीम को पास करवा लिया जाए। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने बड़ी मेहनत से एक रिसर्च की है और बताया है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का भी ये विजन था। वो ये चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर आईनी अदालत बनाई जाए। ये भी आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। सबसे पहले नंबर पे अलीमा खान और उज़मा खान, इमरान खान की दोनों बहनें जिनको जेल के अंदर बंद किया हुआ था, रिमांड के ऊपर रिमांड हो रहा था। आज दोबारा उनका 15 रोज़ा रिमांड मांगा गया कि 15 दिन के लिए हमें ये दोबारा चाहिए। और इमरान खान की बहन बता चुकी हैं कि मुझसे बार बार मेरे मोबाइल का पासवर्ड मांगा जा रहा है। और आज एक सहाफ़ी ने सवाल भी किया अलीमा खान से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया कौन चला रहा है। तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे पुलिस को ये डर और खौफ है कि अलीमा खान के मोबाइल के अंदर पता नहीं क्या चीज़ें हैं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा जो सोशल मीडिया है वो अलीमा खान के मोबाइल से चलता है। आज जब 15 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगा गया तो वो इस्तदा मुस्तरद कर दी गई और दोनों बहनों को आज जुडिशल कर दिया गया। तो आज इमरान खान की अहलिया और इमरान खान की दोनों बहनें अडयाला जेल के अंदर हैं, यानी कि इमरान खान के पूरे कुंबे को अडयाला जेल के अंदर बंद कर दिया गया है और बाहर से किसी किस्म का कोई राबता इमरान खान के साथ नहीं है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आज जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि इमरान खान को इन्होंने बंद कर दिया है और किसी को मिलने नहीं दे रहे, कौम भूखी मर रही है और ये इस्लामाबाद को फूलों से सजा रहे हैं। क्या ऐसा करने से शहर शंघाई बन जाएगा? ये उन्होंने आज साफियों के साथ गुफ्तगू की है। हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने आज एहतजाज के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि 15 को एहतजाज की कॉल मुल्क की सालमियत पर हमला है। इस्लामाबाद पर यलगार रोकने के लिए रियासत की पूरी ताकत और वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। किसी कीमत पर पाकिस्तान की इज्जत के खिलाफ इक़दामात की इजाज़त नहीं देंगे। मैं बार बार आपको कहता हूं ना कि हुकूमत के पास हमेशा दो रास्ते होते हैं, या तो हिकमत से काम लिया जाए, अफ़ाम व तहीम से मसले को हल किया जाए, या ताकत का इस्तेमाल किया जाए। तो ख्वाजा आसिफ ने आज कह दिया कि अगर 15 को एहतजाज हुआ तो हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी तरफ ऑप्शन ये है कि इमरान खान की बहन या इमरान खान के वकला, इमरान खान के डॉक्टर्स को इमरान खान तक रसाई दी जाए। वो कोई डिमांड नहीं कर रही, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें इमरान खान के साथ मुलाकात करने दी जाए। इमरान खान पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के सरबराह हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, तो हमें उनके साथ मुलाकात करने दी जाए। तो हुकूमत के पास ऑप्शन है, या तो ये एहतजाज करवाएं और इस्लामाबाद को दोबारा हर तरफ से कंटेनर लगा के बंद कर दें, रेड जोन को सील कर दें, या फिर इमरान खान के साथ मुलाकात करवा दें। देखते हैं कि हुकूमत किस ऑप्शन का इस्तेमाल करती है। शौकत बसरा ने GNN के ऊपर बैठकर यह कहा है कि हमने फैसला कर लिया है कि अगर इमरान खान से हमारी मुलाकात 15 अक्टूबर से पहले ना करवाई गई तो पूरे पाकिस्तान की आवाम डी चौक के ऊपर धरना देगी और खैबर पख्तूनख्वा के काफिले को अली अमीन गंडापुर ही लीड करेंगे। अच्छा, यहां पर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता चलूं। अभी तक अली अमीन गंडापुर की तरफ से किसी किस्म का कोई बयान नहीं आया इस एहतजाज के हवाले से कि आया वो शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे। और इमरान खान को जो जेल के अंदर बंद कर दिया गया है, उस हवाले से भी अली अमीन गंडापुर ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। हाँ, ये बात ठीक है कि वो केपीके के अंदर बहुत मसरूफ़ हैं, जिरगे के हवाले से बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं, लेकिन इमरान खान के बारे में उनको ज़रूर बयान देना चाहिए, अपनी पोजीशन को क्लियर करना चाहिए। इमरान खान की जो दूसरी बहन है, उन्होंने आज बात की।
انہوں نے کہا میرا تو دل چاہتا ہے کہ احتجاج ہونا چاہیے اور بہت بڑا احتجاج ہونا چاہیے، اور جب حکومت کے معزز مہمان باہر سے آئیں تو احتجاج ان کے سامنے ہونا چاہیے، ان کو دکھانا چاہیے کہ ساری عورتیں بچے سب کو انہوں نے جیلوں کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ مزید ایک اور بڑا دعویٰ کیا گیا ہے عمر ایوب خان کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ امن جرگہ کے 4 لوگ شہید ہوئے تو ڈی جی انٹیلیجنس والے علی امین گنڈا پور کو فون کر کے کہہ رہے تھے کہ خدارا کوئی راستہ نکالو، بڑکے مارنے والا محسن نقوی وہاں بھیگی بلی بنا ہوا تھا۔ یہ عمر ایوب خان نے بات کی ہے۔ جرگے کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیتا چلوں کہ بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ اسد قیصر نے وہاں پر بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ملک میں عملاً فاشسٹ حکومت ہے جہاں نہ کسی کو جلسے کرنے کی اجازت ہے نہ اجتماع کرنے کی اجازت ہے، قانون سازی بھی کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ایم این ایس کو 20 سے 50 کروڑ روپے تک میں خریدا جا رہا ہے، اگر پھر بھی نہیں مانتے تو اس کی ویڈیوز کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، کاروبار کو تباہ کیا جاتا ہے، گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے۔ یہ اسد قیصر نے بات کی۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہم سب ایک پختون ہیں، ہم سب اس جرگے کے ساتھ ہیں۔ اسمبلی میں وزیرستان سمیت پورے قبائلی اضلاع کے مسائل پر بات کی ہے۔ آج پشتون قومی جرگے کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے خود یہاں پر آیا ہوں، یہ انہوں نے بات کی۔ اب ذرا آجیں جو سپریم کورٹ کے اندر ایک بڑا کام ہوا ہے، بہت بڑا کام ہوا ہے۔ عابد زبیری نے درخواست دائر کر رکھی تھی سپریم کورٹ میں کہ یہ جو آئینی ترامیم ہونے کے لیے جا رہی ہیں ان کو روکا جائے، تو قاضی فائصہ صاحب نے 17 اکتوبر کو وہ درخواست اپنے سامنے سماعت کے لیے لگا لی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب، جسٹس نعیم اختر افغان صاحب اور جسٹس شہاد بلال حسن صاحب یہ سماعت کریں گے۔ اب عین ممکن ہے، یہ ممکنات میں سے ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن یہ ممکنات میں سے ہے کہ آئینی ترمیم ہونے سے پہلے ہی سپریم کورٹ سے اس کو تحفظ دے دیا جائے کہ ٹھیک ہے بھائی بنائیں آپ آئینی عدالت، جو حکومت ترمیم کرنا چاہتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے لیے جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ مسودہ سامنے ہوگا تو کوئی فیصلہ دیا جا سکے گا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ یہ کہہ چکی ہے کہ کوئی مسودہ سامنے نہیں ہے۔ وہاں پر یہ حکومتی وکیل نے کہا ہے کہ ابھی تو مشاورت چل رہی ہے، ابھی تو کوئی مسودہ سامنے آیا ہی نہیں ہے جو ہم پبلک کریں۔ تو دیکھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کیس کے اندر کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کے بلے والی، ان کے انتخابی نشان والی نظر ثانی اپیل ہے وہ بھی انہوں نے اپنے سامنے لگائی ہوئی ہے۔ تو قاضی صاحب جانے سے پہلے 2 اہم ترین کیسز سنیں گے، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے۔ آگے آجے ایک صحافی ہیں احمد وڑائچ، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور پوری سیریز انہوں نے لکھی ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بلہ چھین کر مخصوص نشستیں لینے کا جواز دیا، سول بیوروکریسی کو ریٹرننگ افسران لگایا، دھاندلی پر خاموشی، ری کاؤنٹنگ میں نشستیں لے لیں، حکومت کو مرضی کا ٹریبیونل لگانے کا موقع دیا، فلور کروسنگ کا بند دروازہ کھولا، اب ترمیم کے خلاف بھی خود بیٹھ گئے، ایکسٹینشن نہ ملی تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے ویسے کچھ لکھا ہے، یہ قاضی فائصہ صاحب کی ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب نے ایک بہت بڑا انکشاف کر دیا جی، انہوں نے کہا کہ 19 اکتوبر تک عمران خان سے ملاقات بند ہے، اس بیچ میں شنگھائی کانفرنس کی آڑ لے کر ترمیم پاس کروائی جا سکتی ہے، عدالتیں بند ہوں گی، کسی قسم کی کوئی پٹیشن بھی دائر نہیں کی جا سکے گی۔ یہ بات کی ہے نجم سیٹھی نے۔ اور ہمارے جو وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے کہا جی آئینی ترمیم 25 اکتوبر کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، 2 ماہ بھی لگ سکتے ہیں یا 4 دنوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ مزید کہا کہ اگلے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جلد ہو جائے گا۔ اب یہ ہر طرف سے گیم کھیلی جا رہی ہے، ہر طرف سے کھینچا تانی ہے، اور یہ میچ کا آخری مرحلہ ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ آخری اوور ہے، اور یہاں پر وہ بندہ جیت جائے گا جو نفسیات سے کھیلے گا۔ دیکھیں کبھی بھی وہ نہیں جیتا جس کے پاس بے شمار طاقت ہو، ہمیشہ وہ جیتا ہے جو سمارٹ طریقے سے کھیلے، جو چیزوں کو دیکھے پرکھے اور پھر ایکشن لے۔ ورنہ وہ بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اگر طاقت کا استعمال سب کچھ ہوتا تو جنگل کا بادشاہ یا گینڈا ہوتا یا ہاتھی ہوتا، شیر نہ ہوتا۔ جو بیلنس آف پاور ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ہم نے دیکھنی ہوتی ہے۔ شیریں مزاری صاحبہ نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جی بلاول بھٹو نے ریسرچ کر کے دیکھا ہے اور انکشاف کیا ہے کہ آئینی عدالت کا قیام قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی ترجیح تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ یہ وہ کام بلاول بھٹو زرداری نے کر دیا ہے جو ان کے نانا نے بھی نہیں کیا تھا، یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو بھی نہیں پتا تھا، انہوں نے بھی ریسرچ نہیں کی تھی کہ قائد اعظم بھی آئینی عدالت بنانا چاہتے تھے۔ چلیں جی،
تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ قائد اعظم آئینی عدالت بنانا چاہتے تھے، وہ کس طریقے سے بنانا چاہتے تھے؟ وہ منڈیاں لگا کے بنانا چاہتے تھے، وہ ضمیروں کے سودے کر کے بنانا چاہتے تھے، وہ لوگوں کو غائب کر کے یا اٹھا کر بنانا چاہتے تھے؟ میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ حامد میر نے 8 گھنٹے پہلے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے نیچے تصویر بھی لگائی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اسلام آباد کے سیکٹر F7 میں سابق MNA چودھری اعجاز کے گھر کا منظر ہے، جہاں کل رات کو 3 ویگو ڈالے آئے اور 15 نقاب پوشوں نے گھر میں گھس کر ملازمین کے ساتھ مار پیٹ شروع کر دی۔ ان نقاب پوشوں کو 26ویں آئینی ترمیم کے لیے چودھری اعجاز کے MNA بھائی حاجی امتیاز کی تلاش ہے۔ تو کیا قائد اعظم اس طریقے سے آئینی ترمیم کروانا چاہتے تھے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے بارے میں پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے باقاعدہ طور پر آئینی عدالت بنانے کی مخالفت کر دی ہے۔ انہوں نے جو تجویز دی ہے وہ تجویز یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو ڈھانچہ ابھی ہے یہ بالکل اسی طریقے سے کام کرے گا۔ آپ ایک کام کریں کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک بینچ بنا لیں، وہ بینچ آئینی کیسز کو سنے گا۔ 60,000 کیسز ہیں اس وقت سپریم کورٹ کے اندر، اور ان میں سے جو آئینی کیسز ہیں وہ کتنے ہیں؟ 200۔ تو ان 200 کیسز کے لیے اگر نئی عدالت بنانی ہے تو پھر وہ کیسز کے لیے نہیں بن رہی بلکہ کسی اور چیز کے لیے بن رہی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ابھی تک ہاتھ نہیں آ رہے، ابھی تک وہ مانے نہیں ہیں۔ برشا گور علی خان نے آج بیان دیا، انہوں نے کہا جی JUI اور حکومت کے ڈرافٹ کی کاپی مل گئی ہے، ان ڈرافٹ پر غور کریں گے، ہماری پارٹی نے اجلاس 17 اکتوبر کے بعد بلانے کا کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ترمیم حکومت کی جانب سے عدلیہ پر ڈرون حملہ ہے، مسودہ ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے، وہ کہیں پر چھپ رہا ہوگا جو فائنل مسودہ آنا ہے، ابھی تو تجاویز کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے کوئی مسودہ پیش نہیں کیا گیا، اگر حکومت نے کوئی مسودہ آج پیش کیا تو پھر ہم اپنی سفارشات دیں گے اور عمران خان سے ملاقات کر کے دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ یہ برشا گور علی خان نے بات کی ہے۔ مزید آگے عرفان صدیقی، سینیٹر عرفان صدیقی، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم سیاسی نوعیت کی نہیں ہے، پارلیمان کی بالادستی کی ہے، نمبر پورے ہوں گے تو آئینی ترمیم ہوگی، نمبر پورے نہیں ہوں گے تو آئینی ترمیم نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر ایک ذرا چیز دیکھ لیں، یہ بول نیوز کی ہیڈ لائن ہے کہ بلاول بھٹو نے 5 ارکان کے غائب ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ذرائع بھائی کوئی ایک چیز نہیں، ہزاروں چیزیں اس وقت ایکٹیو ہیں۔ اس وقت نون لیگ کو یہ بھی ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی آئینی ترمیم پاس کروانے میں کامیاب ہو گئی تو ہو سکتا ہے اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نون لیگ خود اپنے بندوں کو کہے کہ بھائی ذرا سائیڈ پہ ہو جائیں، نہ دینا ووٹ۔ اور ایک اور بات بھی آ رہی ہے، یہ اینکر عمران ریاض خان نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو بلاول بھٹو نے کہا جی 5 ارکان غائب ہیں، یہ بات غلط نہیں ہے۔ حکومت کے کچھ MNAs کا اپوزیشن سے رابطہ ہوا ہے، وہ مستقبل کی یقین دہانی مانگ رہے تھے مگر ابھی تک کچھ طے نہیں ہوا ہے۔ یہ باتیں آ رہی ہیں کہ عمران خان کی طرف سے ڈائریکشن دی گئی تھی کہ حکومت کے وہ لوگ، وہ MNAs جو آئینی ترمیم کے لیے یقین دہانی کروائیں کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے، تحریک انصاف ان کو ٹکٹ آفر کرے کہ ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے، اور اگر تحریک انصاف کی طرف وہ لوگ آتے ہیں تو ان کی سیاسی زندگی بچ جائے گی، ورنہ آپ یقین کریں ہو سکتا ہے کہ اگلی الیکشن میں نون لیگ کا ٹکٹ لینے والا بندہ کوئی نہ ہو، جو اس وقت پاپولیرٹی کا عالم ہے۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ آگے آ جائیں جی، عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا جی PTI نے اپنے سینیٹر سیف اللہ کو بھی اغوا کیا ہوا ہے۔ یہ پچھلے 3-4 دن سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ PTI نے اپنے بندوں کو پتہ نہیں کہاں پر چھپا دیا، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے بندے مل نہیں رہے۔ تو ایک سینئر صحافی ہیں عمران بھٹی، انہوں نے اس کو پر جواب دیا، انہوں نے کہا جی بندے پورے نہیں ہیں، حکومت بندے پورے کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے، سب پہنچ سے دور ہو چکے ہیں، اب ان کی یاد ستا رہی ہے، سکون نہیں مل رہا، بے چینی ہے، اضطرابی کیفیت ہے، بندے اٹھانے والوں کا سوال بھی سوالیہ نشان ہے۔ یہ عمران بھٹی نے بات کی ہے کہ اس وقت حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ سپریم کورٹ کے سینئر رپورٹر حسنات ملک نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا جی جانے والے چیف جسٹس کے اعزاز میں ڈنر کا اعلان تو کر دیا گیا ہے مگر آنے والے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن تاحال جاری نہیں کیا گیا، اس سے بڑی بدنیتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور وہ جو ڈنر کے معاملات تھے اس کی خبر آئی کہ جی قاضی فیصل صاحب نے کہا جی 20 لاکھ روپے اس کے اوپر خرچ آتا ہے، لہٰذا میں یہ کوئی ڈنر نہیں لوں گا۔ اس کے علاوہ ایک بات کی ہے ثاقب بشیر نے، انہوں نے کہا جی قاضی صاحب چاہتے ہیں کہ بلے کے نشان کی نظر ثانی وہ خود ہی سن کر فیصلہ کریں، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد کسی اور بینچ کے پاس گیا تو یہ فیصلہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا۔ قاضی کو صرف صحافیوں کے ڈالر نظر آتے ہیں، غلط فیصلے جس سے عوام کو ووٹ کے حق سے محروم کیا گیا وہ نظر نہیں آتے۔ تو میں نے اوپر بھی عرض کیا آپ کو کہ 2 چیزیں،
ایک یہ آئینی ترمیم والا مسئلہ اور ایک بلے کے نشان والا مسئلہ، یہ دونوں چیزیں قاضی صاحب نے اپنے سامنے لگا لی ہیں اور اس کو وہ سنیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد۔